जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने खुतबे जुमा पेश करने जा रहा हूं, उन्वान है शौहर और बीवी के झगड़ों को प्यार में कैसे बदले। इस टॉपिक को कई नाहियों से डिस्कस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई कहे कि शौहर और बीवी आपस में एक दूसरे के हुकूक और एक दूसरे के जिम्मेदारियों को समझ जाए तो बहुत हद तक झगड़ों पर कंट्रोल हो जाता है इंशाअल्लाह। उसके लिए आपको एक किताब जो मेरी आने वाली है इंशाअल्लाह, उलूमुल उसरा 100 सफ़े की किताब है, जिसके अंदर शौहर और बीवी के क्या हुकूक है एक दूसरे पर बताए गए हैं। इंशाअल्लाह आपको askmadani.com पर बहुत जल्द फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेगी इंशाअल्लाह। तो एक तरीका यह है कि आप शौहर और बीवी के हुकूक को जानना शुरू कर दे तो बहुत हद तक आप काउंसलिंग कर सकते हैं और झगड़ों पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह इंटरनेट पर मैं पढ़ रहा था कि उसमें वोट लिया गया और लोगों से राय ली गई कि शौहर बीवी के झगड़े क्यों होते हैं, तो उसके अंदर टॉप 10 रीजन बताए गए। लेकिन सबसे ज्यादा वोट जिस वर्ड को मिले वो 10 रीजन में से एक ये है ईगो, अनानियत, मैंपना। शौहर में या बीवी में किसी में जब मैंपना आ जाता है तो ये चीज उनको लड़ाई की तरफ, झगड़े की तरफ आमदा कर देती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने से पता चलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने से पता चलता है कि 5 ऐसे असबाब मवद्दत है, 5 चीजें ऐसी हैं कि जिसके जरिए से मोहब्बत पैदा होती है। आपस में उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। वो बताकर मैं आपके सामने 10 नबवी हल क्या है बताऊंगा। यानी शौहर की जिम्मेदारी है कि वो माली एतबार से ख्याल रखे, नफका और सुकना का ख्याल रखे। यानी मतलब ये है, कुरान मजीद में सूरह तलाक सूरह नंबर 65 के आयत नंबर 6 और 7 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अस्किनुहुन्ना मिन हैथु सकनतुम मिन वुजदिकुम, कि तुम जहां रहते हो वहां पर अपने बीवियों को रखो। और कहा तुम्हारे इस्तेताअत के मुताबिक, यानी माली एतबार से नफका, रहन सहन शौहर की जिम्मेदारी है कि वो माली एतबार से, रहन सहन के एतबार से अपने इस्तेताअत के मुताबिक बेहतर से बेहतर तरीके से इंतजाम करे। दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम करते थे इंसानियत, यानी उनसियत, टाइम देना अपने बीवी को, उसके तकलीफों को सुनने के लिए टाइम देना। इसी तरह बीवी को चाहिए कि अपने शौहर की तकलीफों को सुनने का टाइम दे। आजकल लोग व्हाट्सएप में और फेसबुक में इतना ज्यादा बिजी है कि दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है। और ये सोशल मीडिया अगर इसके अंदर गुलू लेवल पर, अगर एक्सट्रीम लेवल पर इसको ऐसे इस्तेमाल किया गया है तो ये हमारे इस देवाजी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारे शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर सकता है। तो पहली चीज है माल, दूसरा है इंसानियत, और तीसरा तरीका है ताउन। अगर शौहर किसी तकलीफ में है तो बीवी मदद करे, अगर बीवी किसी तकलीफ में है तो शौहर मदद करे, अगर शौहर खुश है तो उसके खुशी में साथ दे, अगर बीवी खुश है तो बीवी के खुशी में साथ दे। इससे तालमेल बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और उसके बाद यह बताया गया कि आदमी जमाली एतबार से, चौथा पॉइंट है जमाली एतबार से, यानी बाज लोगों की आदत यह होती है कि जैसे कहते हैं हाल डाल के रख लेना, यानी बड़ा अजीब किस्म का लिबास पहनते हैं, बाहर जाते हैं सूट बूट पे रहते हैं, बाहर जाते हैं खुशबू लगा देते हैं। इसी तरह बहुत सारे खवातीन शादी या फंक्शन अटेंड करने जाते हैं तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब घर में होते हैं तो उसको कहते हैं हाल डाल लेके रहना, हैदराबादी जबान में, यानी अपना एक हाल बना के रहते। ना शौहर बराबर कपड़े पहनता है, ना बीवी बराबर कपड़े पहनती। घर के अंदर खुशबू का कोई एहतमाम नहीं है।
گھر کے اندر اچھے کپڑے پہن کر رہنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تو نتیجے میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت ختم ہوتے رہتی ہے، اور باہر جو نظر آ رہے ہیں اچھے کپڑے پہننے والے، اس کی طرف دماغ چلا جاتا ہے۔ یہ ایک سائیکالوجیکلی یہ بھی ایک راستہ ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کی محبت ختم ہوتے رہتی، گھروں کے اندر بند سور کر رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو سیدھے طرف سے کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کنگا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی پہلے آپ رائٹ سائڈ کا اہتمام کرتے تھے۔ اس سے کیا بتا رہے ہیں محدثین؟ یہ حدیث کو کیوں درج کیا محدثین نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیکار کپڑے پہن کے رہنا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے رہنا، بال کو ایسے ہی چھوڑ دینا تقوی کی علامت ہے۔ ایسی بات نہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع فرمایا۔ آپ کو اللہ من کان لہ شعر فلیکرم، ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس کو کہا سند حسن ہے، جس کے بال ہیں اس کو چاہیے کہ اپنے بال کی عزت کرے، اور عزت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرے۔ آپ وہ سارے طریقے سے اپنے بالوں کو رکھے کہ جس کی وجہ سے بیوی کو اچھا لگے، بیوی اپنے بالوں کو اس طریقے سے اہتمام کرے کہ شوہر کو وہ اچھا لگے۔ کپڑوں کا اہتمام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوف پہنا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتان پہنا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطن پہنا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردہ حمرا یمانیہ، یمن سے خاص قسم کی چادر آتی تھی جو بہت قیمتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ چادر کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے اس کو اچھے سے اچھے صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھے۔ منہ میں سے بدبو آ رہی ہے، ٹوائلٹ کے ایٹیکیٹس تک معلوم نہیں ہوتے، بعض اوقات شوہر اور بیوی جہاں پر سونا اور ٹوائلٹ، یہ سب چیزوں کے صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے آپس میں الفت اور محبت اور رشتہ بہت دور جانے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں جمالی اعتبار سے خیال رکھنا، مالی اعتبار سے خیال رکھنا، انسانی اعتبار سے خیال رکھنا، مدد تعاون کے اعتبار سے خیال رکھنا، اور چوتھا ہے جمالی یعنی خوبصورتی کا بھی اہتمام کرنا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھا پہنے اور اچھا رہیں، کیا یہ تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تکبر یہ نہیں ہے، بلکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو اچھے طریقے سے آپ رکھ رکھاؤ کے ساتھ آپ کو رہنا چاہیے۔ اس سے آپس میں الفت اور محبت بڑھتی ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں تقوی کا مطلب یہ ہے جان بوجھ کر پھٹے کپڑے پہن لینا نہیں۔ کیوں کہہ رہے نہیں بھائی پیون پہنا کرتے تھے صحابہ کرام تابعین، تو پھر یہ بھی تو روایتیں ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کے اندر خوش رہنا۔ اگر آپ کو پیون والے کپڑے دیے ہیں اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے صاف کر کے رہ سکتے، ضروری نہیں کہ آپ اس کو میلا ہی کر کے رہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کے اندر سے بدبوئی آئے اور تب جا کے آپ کا تقوی قبول ہوگا۔ ایسا کوئی تصور نہیں اسلام، یہ رہبانیت ہے جس کا اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پانچواں نقطہ ہے ترفیہی، کبھی دل بہلی کے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ ہمیشہ ایک پروفیسرانہ انداز میں گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، یا اسی طرح بیوی بچوں میں اتنا بزی ہے کہ شوہر کی طرف توجہ نہیں ہے۔ کھاتے وقت پر کم سے کم پوری فیملی آپس میں مل بیٹھ کر شوہر اور بیوی ایک ایسا ٹائم مقرر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ کرام سے پوری طرح سے ملاقاتیں اور خواب کی تعبیر بتانے کے بعد اشراق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باری باری گھر جایا کرتے تھے، اپنے الگ الگ بیویوں کو جا کر سلام کیا کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے عصر کے بعد، بعض روایتوں میں آتا ہے مغرب کے بعد، بعض روایتوں میں آتا ہے عشاء کے بعد۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ڈسپلن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹائم تھا، اس ٹائم کے لیے یہ کام ہے، اس ٹائم کے لیے یہ کام ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کو اپنے زندگی کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا۔ میں بہت بزی ہوں، میں اپنے بیوی کے لیے ٹائم نہیں دوں گا، یا بیوی کہتے میں بچوں میں اتنا بزی ہو جاتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے لیے ٹائم نہیں دوں گی،
تو آپ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بزی ہیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 81 غزوات اور سریے لڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈسپلن تھا. آپ کا ڈسپلن کہاں ہے؟ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اپنے آپ کو بزی بتانا چاہتے؟ ٹائم نکالنا پڑے گا آپ کو اور بانٹنا پڑے گا. اور آدمی جب ٹائم نکالتا ہے، ڈسپلن کرتا ہے، تو اس کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپس میں کمیونیکیشن گیپ کو بڑھنے نہیں دینا. ترفیع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بہلی کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ کر رہے ہیں، کمپٹیشن کر رہے ہیں بھاگنے کا، یہ ٹائم پر کوئی حدیث سنائے. اسلام اتنی ریجیڈیٹی آپ کو نہیں سکھاتا. اسلام ایسی سختی نہیں سکھاتا کہ دل بہلی کے لیے بھی ٹائم نہ نکالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو قرآن اندازی کرتے اور بیویوں کو باقاعدہ ان کی تقسیم کرتے، بھائی اب آپ کی باری، اب آپ کی باری. یہ باہر لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کئی ایسے شوہر ہیں اپنے بیویوں کو ساتھ میں نہیں رکھتے، اور کئی ایسے بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتے، وہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ مگن ہے. کب آئے گا پھر، کب آئے گا کمیونیکیشن؟ اگر ایسا رہیں گے تو اس سے تو کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر حبشی جو کھیل کھیلا کرتے تھے تلواروں کی طرح، ڈیمونسٹریشن پیش کرتے تھے حبشی حضرات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر سر رکھ کر آرام سے دیکھو. تو کہتی ہے میں نے اپنے ٹھڈی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ کر میں نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ جانے لگی تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم تھک گئی؟ تو کہا ویسے تو مجھے اتنا دیکھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن لوگوں کی غلط فہمی میں دور کرنا چاہتی تھی کہ اسلام میں اتنی بھی سختی نہیں ہے کہ عورت مردوں کا کھیل بھی نہ دیکھے. مطلب عورت ہے، حالانکہ عورت مردوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، یعنی شہوت والی نظر سے. علماء کرام نے کہا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر ایک جنرل ایک جمگھٹا ہے مردوں کا، اس پر نظر پڑتی ہے تو گناہ نہیں ہے. علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا. تو یہ 5 چیزوں پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ محبت بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کیا. اور اسی طریقے سے ایگو اور شیطان، اب یہ دونوں کا جب جمگھٹا ہوتا ہے تو فسادات رونما ہوتے. ایگو سے بھی پناہ مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ٹھہر کر دعا مانگتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. اے اللہ اس کے شر سے بچا نہیں کہہ رہے، اے اللہ ہمارے شر سے بچا، ہمارے اپنے شر سے بچا. کیونکہ یہ 24 گھنٹے نفس لگا ہوا ہے. وہ دشمن پتہ نہیں زندگی میں کب آئے گا. وہ سارے چیزوں سے آج ہم پناہ مانگ رہے ہیں، دجال سے پناہ مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کب آئے گا. مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی، ہم کو بس کرنا ہی ہے. خبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہو، مرنے کے بعد ہونے والا ہے. یہ سب چیزوں کا ڈر ہے ہم کو، لیکن اس چیز کا ڈر نہیں جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی. وہ 24 گھنٹے جو ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، یہی تو نفس ہے جو انسان کو تکبر میں، حسد میں، جلن میں، غصے کے طیش میں لاتا ہے، شہوتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور بھرے بازار میں لا کے ذلیل کر دیتا ہے انسان نفس میں آ کر. اور یہ نفس کے ساتھ جب شیطان مل جاتا ہے تو تباہی شروع ہو جاتی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، کیا کہہ رہے؟ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس. 3 ناموں کا وسیلہ لے کر اس شر سے بچایا جا رہا ہے. قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. وسوسے ڈالنے والے اور چھپ کر حملہ کرنے والے شیطان سے بچا، اس کے شر سے بچا. وہ کیا کرتا ہے؟ ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے وسوسے ڈال کر. اس کا ہتھیار کیا؟ وسوسہ. الذی یوسوس فی صدور الناس. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں شوہر بیوی اگر زیادہ دیر تک گفتگو کرتے بیٹھے تو درمیان میں تعوذ کر لیا کرے. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھ لیا کرے، کیونکہ شیطان آتا ہے اور آ کر فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. جیسا کہ ہم کو روایت ملتی ہے من حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ ہر دن ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر اس کے اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، جو سب سے زیادہ فتنے ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے یہ ابلیس۔ ابلیس کہتے ہیں شیطانوں کے سردار کا نام ابلیس ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں، یہ جو سپاہی ہوتے ہیں، اس کے سردار کا نام ابلیس۔ ابلیس اپنے قریب اس کو کرتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے۔ فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ، ایک شیطان آتا ہے، رپورٹ پیش کرتا ہے، کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے ایسا کیا، میں نے آج ایسا فتنہ ڈالا، میں نے ایسا لڑایا۔ تو وہ شیطان کیا کہتا ہے، ما صنعت شیئا، تو نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا۔ ثم یجیء احدهم، پھر اس کے بعد ایک شیطان آتا ہے، آ کر کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں ایک آدمی کا پیچھا اٹھایا یہاں تک کہ اس کو چھوڑا نہیں جب تک کہ اس کے اور بیوی کے درمیان میں نے طلاق نہیں کروا دی، میں نے اس کے اور بیوی کو جدا نہیں کر دیا۔ اس کا مطلب شیطانوں کی ٹولی لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے علماء کرام کیا کہتے ہیں، شوہر بیوی اگر لمبا ڈسکشن کرنے بیٹھ جائیں تو ایسے وقت پر ذرا تعوذ کر لیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ پڑھتے رہنا پڑے گا۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کا آیت نمبر 34، 35، 36 پڑھیے آپ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر نزغات آنے لگے، کسی کے بارے میں آپ کو نیگیٹو پروگرامنگ ہونا شروع ہو جائے، وہ آدمی غلط ہے، وہ آدمی غلط ہے، تو یہاں زبان پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خوب پڑھیے، آپ کے اندر سے وہ خیالات جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو بیوی کے بارے میں غلط خیالات، شوہر کے بارے میں غلط خیالات، یہ دونوں چیزوں کا اگر آپ خیال کریں، ایک طرف نفس پہ کنٹرول، دوسرا شیطان کا مقابلہ تعوذ کے ذریعے سے، اس طریقے سے بھی یہ رشتہ، پیارا رشتہ بچانے میں انشاءاللہ ہم کو کامیابی ملے گی اللہ کے حکم سے۔ اب آئیے میں آپ کو اس ٹاپک کا دوسرا رخ بتاتا ہوں کہ اگر جھگڑے ہو جائے یا جھگڑے ہوتے رہے تو ایسے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نبوی علاج کیسے کیے، یعنی شوہر اور بیوی کے جھگڑوں کو پیار میں بدلنے کے 10 نبوی علاج کیا ہے۔ پہلی چیز ہے ابتسامہ، مسکراہٹ، جیسے کہتے ہیں اسمائل از کنٹیجیس۔ آپ کسی سے بھی جاتے جاتے خالی کٹسی دے آپ اور مسکرائیں تو بائی ڈیفالٹ مسکرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے اس کے اندر، ایک عجیب طاقت ہے۔ آپ مسکرائیں گے دیکھ کر وہ خود بخود آپ کو ریسپونڈ دے گا۔ آپ مسکرا کے دیکھ رہے لیکن کچھ بھی نہیں دے گا تو وہ اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا۔ اس کے اندر اتنا پاور پایا جاتا ہے۔ اور یہ مسکرا کر، یعنی کہ شروع کے 3 چیزیں مسکرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسئلہ حل کیا۔ دوسرا ہے اعراض، اعراض مانے نیگوشیبل لائف، ارے نہیں بھائی اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، ارے نہیں چلتا، نہیں اس نے یہ نہیں کہا ہوگا، شاید اس کا مطلب یہ ہوگا، نظر انداز کر دینا، کچھ نہ کچھ اس کا اچھا معنی نکال کے نکلنے کی کوشش کرنا، اس میں پھنسنا نہیں۔ کیا مطلب، آپ یہ جو بول رہے تھے نا اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہر چیز کو اگر آپ پتھر اٹھاتے جائیں گے تو نیچے سے کیڑے نکلتے، اینٹ اٹھائیں گے تو کیڑے نکلیں گے۔ تو بعض چیزوں کو نظر انداز، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 طریقوں میں سے شروع کے جو 3 ہیں اس پہ غور کریے۔ پہلے میں ہے مسکراہٹ، دوسرے میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، نظر انداز کر دیا، تیسرے میں ہے حوار اور اقناع، یعنی اتنے مرتبہ سمجھا یہاں تک کہ وہ جو ڈاؤٹ تھا کلیئر ہو گیا اور الحمدللہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ 3 چیزوں پر آپ غور کرنا ہے تو ایک آیت پر غور کریے، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي، یہ 3 چیزوں کا راز اس آیت پہ چھپا ہوا ہے، یعنی اس کو ہینڈل وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، کیا کہہ دیجئے؟ یقول التی ہی احسن، جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے۔
آپ کی میٹھی زبان بہت سارے مسائل کو دفن کر دیتی ہے، آپ کی مسکراہٹ اور میٹھی زبان. اور شوہر بیوی جب بھی جھگڑے تو سائیکالوجسٹ نے مشورہ دیا ہے میسیجز میں نہ لڑے، واٹس ایپ پہ نہ لڑے، ای میل پہ نہ لڑے، فیس بک پہ نہ لڑے، کیونکہ یہ ڈیڈ لینگویج ہے. ڈیڈ لینگویج کا مطلب یہ ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، غصے میں آپ اس کو جیسے پڑھیں گے نا، اگر مثال طور پہ میں غصے کے موڈ میں ہوں وہ ٹیکسٹ مجھے وہ الگ ہی لگے گا، اگر میں خوشی میں ہوں تو وہ ٹیکسٹ الگ لگے گا. ڈیڈ لینگویج کہتے ہیں جو چاہے مانا پھرا سکتے. خاص طور سے اگر آپ ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کائنڈلی، پلیز، ہمبلی ایسے ورڈ استعمال کریے. اگر آپ نہیں کریں گے اس کا معنی کچھ بھی پڑ سکتا ہے، وہ جس موڈ میں رہے گا وہ معنی نکلے گا اس کے اندر. بڑا ڈینجر ہوتا ہے. اور کئی شوہر اور بیوی میسیجز میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں. تو یہ تین چیزوں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اچھے سے اچھی گفتگو کرے. ایک پوائنٹ ملا. یہ تین چیزوں پر، یہ روزمرہ زندگی میں یہ شروع کے جو تین چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کبھی مسئلہ حل کر دے رہے ہیں، کبھی نظر انداز کر کے مسئلہ حل کر دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کنٹینیوس جوابات دے رہے ہیں، یہاں تک کہ کنوینس کر رہے ہیں کہ میرا مطلب وہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. اس کے لیے ایک اور ایک حدیث، اس کا بھی اگر آپ خیال رکھیں گے تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4800 میں کہ اللہ کے نبی، اس میں تو ہر جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پارٹنرشپ کے جھگڑے، بھائی بہن کے جھگڑے، پڑوسی کے جھگڑے، کمیٹی کے جھگڑے، اداروں کے جھگڑے، سارے جھگڑے ختم کرنے کے لیے حدیث بہت زبردست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں جنت کے کیاریوں میں ہر اس امتی کا، ہر اس شخص کا میں انتظار کر رہا ہوں. کہاں انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنت کی کیاریوں میں میں ہر اس امتی کا، ہر اس شخص کا میں انتظار کر رہا ہوں جو حق رکھتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، جو حق رکھتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے. کیونکہ ہماری غلط پروگرامنگ ہو گئی بچپن سے، ہم کیا کہتے ہیں، ارے حق ہے تو لینا ہے بھائی، ڈنکے کی چوٹ پہ لینا. حق چھوڑ دینا، اگر آپ حق لینے کی کوشش کریں گے تو دنیا ملے گی. اگر آپ حق چھوڑ دیں، اگر آپ حق لینے کی کوشش کریں گے تو دنیا ملے گی، لیکن آپ حق رکھتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیں گے تو جنت ملے گی انشاءاللہ. اور آپس میں اتنے خیرخواہ ہونا چاہیے جیسا کہ آئینہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا آئینہ ہے. آئینہ کیا ہے دیکھیں آپ نے، وہ جب پھٹ جاتا ہے نا پھر بھی خیرخواہی کرتا ہے. 4 ٹکڑے کریں گے تو 4 میں بھی جا کر دیکھیں گے تو یہ بھی بتائے گا کہ آپ کو دھبا ادھر ہے، یہ بھی خیرخواہی کرے گا، یہ بھی خیرخواہی کرے گا، یہ بھی خیرخواہی. اگر بیوی کا دل ٹوٹا ہوا ہے تب بھی شوہر کا برا نہ کرے، شوہر کا دل ٹوٹا ہوا ہے تب بھی اس بیوی کا برا نہ کرے. جیسے آئینہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اپنی خیرخواہی نہیں چھوڑتا. اگر سامنے والے نے ظلم کیا ہے وہ قیامت میں اس کا بدلہ دے گا، لیکن ہم اس کی وجہ سے ہم اپنے اخلاق برے نہیں کریں گے. سامنے والے کی وجہ سے اب وہ خراب کیا بول کر میں بھی خراب کیا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بگ ڈیل ہے؟ کوئی چیز نہیں. آپ اس کے لیے اپنے اخلاق کیوں خراب کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کی وجہ سے اپنے اخلاق ختم کیے؟ نہیں نا. سامنے والا کیسا رہتا ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے میری اپنی آخرت نہیں کھو لینا. یہ تصور جیسے پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی کے اندر کنٹرول ہو جاتا. زبان کا صحیح استعمال، السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 534 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی. اکثر بندے جو غلطیاں کرتے ہیں، جو فسادات آپ کے لائف میں آتے ہیں زبان کی وجہ سے. اس کو کنٹرول کریے. یہ ہے. اور یہ شوہر بیوی یوں سمجھے ماں باپ کے ساتھ بہت کم بچے ہیں جو زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. اکثر کیا ہے ابراڈ میں رہتے ہیں تو وہاں پر شوہر بیوی، اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ 80% 70% لائف شوہر بیوی کے ساتھ زیادہ گزرتی ہے، 30% ماں باپ کے ساتھ گزرتی ہے یا بھائی کے ساتھ گزرتی ہے. 10 سال ہو جاتا ہے بھائی نے بھائی کو نہیں دیکھا. لیکن شوہر بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ 70% بعض اوقات آپ کے لائف کا حصہ شادی کے بعد بیوی کے ساتھ گزرتا ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ. کہ قیامت کے دن بیوی ہی ہمارے خلاف نہ ٹھہر جائے، کہ قیامت میں شوہر ہی
بیوی کے خلاف نہ ٹھہر جائیں. یہ بڑا اہم رشتہ ہے جنت اور جہنم کے فیصلوں کے لیے. پہلی چیز ہے مسکرانا، دوسری چیز ہے نظر انداز کر دینا، تیسری چیز ہے سمجھانا یہاں تک کہ کنونس ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی سوال کیا جو اکثر شوہر حضرات وہ سوال سننا نہیں چاہتے، لیکن عورت ہے توجہ دینا چاہتی ہے تو پوچھے گی وہ آپ سے من اینا کنتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تھے ابھی تک؟ اکثر شوہر حضرات اس جملے کو سننا نہیں چاہتے، کہاں تھے، کہاں ہیں آپ، تو اکثر سننا نہیں چاہتے. یہ اصل میں زیادہ چاہت کی وجہ سے بھی نکلتا ہے. آپ کو ستانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، مقصد اٹیچمنٹ ہوتا ہے آپ سے، وہ نہ دیکھنے سے وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنتو عند ام سلمہ، میں ام سلمہ کے پاس تھا. یہ سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلاغت کی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کسی وادی میں جائیں اور ایک وادی میں ہریالی ہے جو چری جا چکی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی وادی کو نہیں چرا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جانور کو کہاں پر چرانا پسند کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ طبقات ابن سعد میں ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 55 پہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہیں پر چرانا چاہوں گا جہاں پر ابھی تک چران نہیں گیا ہو. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹینیو کرتے، اپنی اہمیت بتانے کی کوشش کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خاموش بیٹھ گئے. مسئلہ ختم، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی اختلاف نہیں ہوا، کوئی بات آگے نہیں بڑھی. اس سے کیا پتا چلا بعض اوقات آپ کو مسکرا کر بات ختم کر دینی، اور مسکرانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ گھر کے اندر آپ داخل ہوئے، بیوی مسکراتی نہیں، یہ دونوں کے لیے بھی ہے، تو شوہر جو ڈر جائے گا شاید کچھ مسئلہ خراب ہونے والا ہے. یا اسی طرح شوہر اگر چہرہ جو ہے بہت ہی خطرناک لے کر گھر میں داخل ہو، بچے گھبرائے ہوئے ہیں اور بیوی جو گھبراہٹ کا ماحول، بعض شوہر ایسا رہتے گھر کے اندر بیوی کو گھبراہٹ کا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ ایک اصطلاح مشہور ہے حیدرآباد میں، زیادہ اگر کریں گے تو سر پہ چڑھ جاتی. غلط بات ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی تعلیم دی ہے کہ ہم ایسا سوچے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم نہیں ہے؟ کیا وہ مودت اور رحمت داخل کرنے والا نہیں ہے؟ ریسپیکٹ دینے سے پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے. ایسے الٹے سیدھے اصول کو دماغ میں بٹھا کر اپنی لائف خراب مت کری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم میں سب سے بہترین اپنے بیویوں کے ساتھ خیر کے ساتھ رہنے والا ہوں. تو گھر میں مسکرا، اگر آپ کو ٹینشن بھی ہو تو ذرا مسکراتے رہیے، کئی مرتبہ مسئلے حل ہو جائیں گے. دوسرا کیا ہے؟ نظر انداز کر دینا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1463 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آتے ہیں سارے ازواج مطہرات سے، سلام علیک کا جو طریقہ ہوتا ہے، ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر باری ہوتی تھی سارے ازواج مطہرات وہاں پر جمع ہو جاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے ہاتھ بڑھائے تو ایک دوسری بیوی نے جن کی باری تھی، انہوں نے یہ سمجھا شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فوراً کہا آج باری ادھر ہے ادھر نہیں. جیسے ہی جملہ کہتے تھے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے. اتنے زیادہ اختلافات شروع ہو گئے کہ مسجد گھر کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہوئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے جا رہے تھے، دیکھا کہ میرے بیٹی کی آوازیں ذرا زیادہ نظر آ رہی ہے. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے نماز کی طرف، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جاتے ہیں، واپس آنے تک مسئلہ تھما ہوا ہوتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچی کو لے جا کر اچھے طریقے سے نصیحت کرتے ہیں. یہ پورے مسئلے میں محدثین نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے مسئلے میں نظر انداز کی کیفیت میں تھے. آپ اس کے اندر انوالو نہیں ہوئے، کیونکہ باپ اپنے بیٹی کو اچھا سمجھا لے سکتا. بعض اوقات اگر آپ سے نہ سمجھے تو آپ کہے بھائی اپنے بچی کو آپ سمجھا دیجئے، میں سمجھاؤں گا تو ہو سکتا لڑائی جھگڑا ہو جائے. یا بعض اوقات بیوی یہ کہے
کہ یہ والدین کو کہے کہ بھائی اپنے شوہر کو سمجھائیے، میں سمجھا نہیں پا رہی، ذرا میری مدد کریے، میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی ہوں۔ بعض عورتوں کو اپنی بات بولنے نہیں آتا، بعض شوہروں کو اپنی بات بولنے نہیں آتا، تو ایسے وقت پر آپ تھرڈ پارٹی کا سہارا لے سکتے ہیں، کسی اور کی مدد آپ لے سکتے ہیں۔ یہ پورے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انوالو نہیں ہوئے، باپ نے بیٹی کو نصیحت کر دی، مسئلہ پھر ختم ہو گیا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اپنایا؟ حیدرآبادی انداز میں کہتے ہیں سنی انسنی کر دینا، یعنی گویا کہ ہم نے سنا ہی نہیں، توجہ سے سننا ہی نہیں، جھگڑے والی باتیں، توجہ نہیں دینے سے ہی بعض اوقات مسئلے ختم۔ اگر آپ توجہ دیے، کیا بولنا چاہ رہے تھے، کیا میں وہاں پر ہاتھ اس لیے بڑھایا تھا، کیا اس کا مطلب یہ تھا، کیا اب آپ بڑھانا چاہ رہے تو بہت سارے جھگڑے ہو سکتے۔ رائی کو پہاڑ بنانا چاہ رہے تو یہ رشتے میں ممکن ہے، لہذا شیطان کو دعوت مت دیجئے۔ شیطان آتا کیا ہے؟ آتا کب ہے؟ جب آپ اس کو دعوت دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ اس کے اندر جو بتایا گیا وہ ہے حوار، یعنی کہ ڈسکشن اتنا کرنا کہ دماغ میں سے وہ ڈاؤٹ کلیئر کر دینا۔ اب بیوی بار بار وہ ٹاپک نکال رہے، ارے بار بار آپ وہ ٹاپک نکال رہے ہیں، میں جواب نہیں دیتا، کیا کر لیتے، یہ سٹائل نہیں چلے گا۔ جب وہ بار بار وہ ڈاؤٹ آ رہا ہے تو ایک دن بیٹھ کر ڈسکس کر کے اس کو ختم کر لے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ایک اور یہ بار بار کہا کرتی تھی کہ آپ نے مجھ سے شادی تو کر لی اور میں آپ کی بیوی تو ہوں، لیکن آپ نے میرے ابا جو کہ یہودی تھے، آپ نے میرے ابا کا قتل کیا، آپ لوگوں نے میرے بھائی کا قتل کیا، آپ لوگوں نے میرے قبیلے والوں کا قتل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ہم نے قتل نہیں کیا، وہ مجبور کرتے تھے ہم کو، وہ ستاتے تھے ہم کو، یہاں تک کہ ہم کو مجبوری میں ڈیفنس لینا پڑا، نتیجے میں ان کا قتل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ایکسپلین کیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایکسپلین کیے تو ایسا لگا جیسا کہ میری بات کو انہوں نے اہمیت دی۔ بعض اوقات اگر آپ بیوی کی بات نہیں سنتے تو بیوی کو فیل ہوتا میری کوئی اہمیت نہیں ہے، سنتے ہی نہیں ہے بات، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور اتنا ایکسپلین کیا یہاں تک کہ کہتے ہیں دنیا کے سب سے محبوب ترین شخصیت ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر میں۔ اللہ اکبر، کیا اپنے ایک ایک کا دل جیتا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض ازواج مطہرات نے کہہ دیا یہ تو یہودیہ ہے، یہ تو یہودی کی نسل کی ہے، رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیا غم میں دکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب بیوی کو اگر غم میں دیکھے تو نظر انداز نہ کرے، شوہر اگر غم میں ہے تو نظر انداز نہ کرے، ایک دوسرے کو پوچھے کیا کیفیت ہے، ایک دوسرے کا حال جانے۔ تو کہتے کہ مجھے یہودی کی اولاد کہہ کر انہوں نے تانا دیا، تو کہہ دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دوبارہ تم کو وہ تانا دے تو تم یہ کہہ دو ہاں میں یہود کی نسل کی ہوں، تو کیا ہوا، میرے آبا و اجداد میں موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے آبا و اجداد میں ہارون علیہ السلام ہیں، اور میرے شوہر نبی جس کا تین نبیوں سے رشتہ ہو اس کو دکھ میں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پروگرامنگ کر دی، پھر دوبارہ اسی طریقے سے تانا دیا گیا تو یہی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اور انہوں نے اپنا آسانی کے ساتھ ڈیفنس کر لیا۔ یعنی اپنے بیوی کو اتنا پروگرام کر دیجئے تاکہ وہ چھوٹے موٹے مسئلے خود ہی سنبھال لیں، باقی کے 4 لگاتار جو مسئلے ہیں اس کا تعلق نصیحت سے۔ چوتھا طریقہ نصیحت کبھی ہلکی ہوتی ہے، کبھی نصیحت ذرا سختی سے کرنا پڑتا ہے، بشیروں و نذیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری بھی دینے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے تھے، تو نصیحت کے 2 طریقے ہوتے، کبھی شوہر کو نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی بیوی کو نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تیسرا طریقہ ہے کہ بعض اوقات تحقیق کرنا پڑتا ہے، آپ کو ڈیپتھ میں جانا ہی پڑتا ہے، اتنے زیادہ تہمتیں پڑتی ہیں آپ ڈیسیشن نہیں لے سکتے۔ ارے اتنے زیادہ تہمتیں پڑ رہے ہیں بیوی پر، اس کا مطلب میری بیوی کچھ ایسی ہوگی، نہیں بول سکتے آپ۔ زیادہ تہمتیں پڑ جانا، اتنے لوگ جھوٹے ہوتے کیا ہو سکتا ہے؟ واقعی میں کیا ہوا، کئی لوگ غلط فہمی تھے، کوئی دفاع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، زیادہ لوگ کہنا کوئی دلیل کی بات نہیں، تحقیق کرنا پڑے گا۔ نصیحت میں تھوڑی سی سختی والی نصیحت۔ تیسرا اس کے بعد یعنی کہ چوتھا طریقہ، 5واں 6واں طریقہ یہ ہے آپ جب نصیحت کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے تحقیق اور اس کے بعد
فیصلہ کرے تو انصاف والا فیصلہ. اب یہ 4 چیزوں میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں، واقع عف میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، فوراً اپنے بیوی کے خلاف ساس کہہ دی. بعض لوگ ماں کو نبی سمجھتے، نعوذ باللہ. ماں کا اتنا احترام، باپ کا اتنا احترام، کہتے ہیں اگر میرے ماں باپ بولے تو میرے بیوی کو میں طلاق دے دوں گا. آپ کے ماں باپ عمر نبی کا مقام ہے کیا آپ اس کو شرعی فیصلہ سمجھ رہے ہیں؟ ایک انسان ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا میرے ابا مجھ سے کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، اور وہ حجت یہ پکڑتے ہیں کہ جس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دے دی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حل ابو کا مثل عمر، کیا تمہارے ابا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیول کے؟ وہ ملہم تھے، وہ فقیہ تھے، وہ علم والے تھے، وہ صحابہ کرام انا کی وجہ سے نہیں بولتے تھے. کیا آج کے باپ میں اتنا علم ہے؟ کیا اتنی شریعہ کی نالج ہے؟ نہیں، آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا. ماں نے کہہ دیا، ماں کو حرف آخر سمجھتے ہیں. بعض اوقات بیوی کے باتوں میں اتنے آ جاتے ہیں کہ ماں باپ کے خلاف سنتے نہیں. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، تحقیق کرے. تحقیق کریں گے تو انصاف آئے گا، تحقیق ہی نہیں کریں گے تو آپ نے انصاف کا راستہ ہی چھوڑ دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نصیحت کر دیتے، جیسا کہ ایک خاتون نے دوسرے خاتون کے بارے میں کہا یہ تو گڈی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 4875 میں لکھا ہوا ہے، لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. تو نے ایسا گڈی کہہ دیا، تم نے گڈی کہہ دیا. تم نے ایک ایسا جملہ کہا، اگر یہ جملہ سمندر میں پھینک دیا جائے تو سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز نہیں کیا. نظر انداز کب کریں گے؟ اپنے حقوق کا مسئلہ ہو. لیکن کسی اور کے حقوق کا مسئلہ ہے تو وہاں پر تنبیہ کریں گے، وہاں پر نصیحت کریں گے. نصیحت اکیلے میں ہوتی ہے، جیسا آئینہ کرتا ہے، فیس بک پہ ڈال کے نہیں، واٹس ایپ پہ ڈال کے نہیں. آئینے کی طرح آئینہ خاموشی سے نصیحت کرتا ہے. وہ تو فضیحت ہے، نصیحت نہیں. یہ الدین النصیحہ ہے، یہ الدین الغیبہ نہیں ہے. غیبت والا دین نہیں، پیٹ پیچھے جا کے بھرے تو اس میں کیا نصیحت ہوتی؟ اس میں تو فساد ہوتا ہے، فساد. نصیحت اس وقت پر ہوگی جب آپ ان کو جا کر اچھے طریقے سے نرم انداز میں بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے بھی نصیحت کرتے تھے. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو کہا کہ 1 مہینے تک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں 1 مہینے تک. یہ واقعہ المعجم الکبیر اس کی جلد نمبر 21 اور اس کا صفحہ نمبر 25 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک میرے پاس آتے تھے، لیکن ویسا بیہیو نہیں کرتے تھے جیسا کہ آپ پہلے محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. جب میں نے ریئلائز کر لیا اور اپنے آپ کی میں نے اصلاح کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بحال ہو گئے. اس سے کیا پتا چلا؟ بعض اوقات آپ کو بے رخی برت کر بھی کیلکولیٹو انداز میں آپ کو ڈیسیشن لینا پڑے. اس کو کہتے ہیں مینیجریل لیول پر آپ کو کیلکولیٹو ڈیسیشن لینا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے سدھر جائے. یہ نصیحت کے الگ الگ طریقے ہیں جو بشیروں و نذیرات سے ملتے جلتے ہیں، جس کو قرآن مجید میں کہا فَعِذُوهُنَّ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34. اس کے بعد ہے وَهْجُرُوهُنَّ، یعنی آدمی 8واں طریقہ یہ ہے کہ ڈیفنس لینا. بعض اوقات بیوی کو جادو کا حملہ ہوتا ہے یا بعض لوگ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو الگ الگ قسم کے بیماریاں جمع لیتے ہیں، یا شوہر کے اندر یا کبھی بیوی کے اندر وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کو بھینس میں اور گائے میں فرق نہیں معلوم. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے طلاق دی اس حالت میں اور وہ آ کر یہ گواہی دے اے اللہ کے نبی واللہ، یا حاکم کے پاس آ کر کے اللہ کی قسم میں نے طلاق کب کہا مجھے یاد نہیں ہے، جس وقت پر میں غصے میں تھا آسمان زمین پر ہے یا زمین آسمان پر ہے مجھے پتا نہیں چلا، اور بیل اور بھینس میں اور بھینس اور گائے میں مجھے فرق نہیں، ویسا غصہ آ گیا تھا مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی طلاق نہیں پڑے گی. لا طلاق فی اغلاق، جب دماغ بند ہو جاتا ہے تو ایسے وقت پر طلاق تک بھی نہیں پڑتی. یعنی مطلب کہ بعد اتنا غصہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہو اس کی کوئی دلیل نہیں.
कई लोग कुरान मजीद की आयतें पढ़ते हैं, अरे भाई इसमें लिखा हुआ है औरतों को ज़र्ब कर सकते, भाई इसमें ज़र्ब का वर्ड है, मार का नहीं। कुरान मजीद उर्दू में नाजिल नहीं हुआ और कुरान मजीद अरबी में ना। ज़र्ब का माना सुनार जो मारता है सोने पे, उसको भी ज़र्ब कहते हैं। मारते वक्त पर अगर आपने बगल दिखाया, ये पोजीशन में मारा, गुनाह कर लिया आपने, ये बगल नहीं दिखना है। अगर आपने ज़र्ब की किसी बात, छोटी छोटी बातों पर गलत, आपको गुनाह मिलेगा। नुशूज यानी ऐसी नाफरमानी कि फला एक खलेरा भाई है, वो आकर जो है बेडरूम में बेड पर बैठ रहा है, आप कहते हैं फला खलेरा भाई यहाँ इतना अंदर तक क्यों आया मेरे गायबाना में, आप नसीहत करते, वो नहीं सुनती। इस किस्म की नाफरमानी जिसको कहते हैं इज़्दिवाई ताल्लुकात में खयानत का बो आने शुरू हो जाती। ये बड़े बड़े नाफरमानियों की बात हो रही है। बाजार में ले जाकर, पुलिस में जाकर, हाकिम के पास ले जाकर अपने घर की इज्जत गिराने के बजाय इस्लाम में ज़र्ब की जात है। शेख आर के नूर मोहम्मद हफिजुल्लाह कहते हैं अरबी में इसको भी ज़र्ब कहते हैं। ये जैसे आप कहते हैं चल पगली, फूल से भी मारे समझो, वो भी मारी है। मार ज़र्ब, ये मार तो है ही नहीं जो आजकल हो रहा है। अभी तक आप गौर करके देखिए, यहां पर मैंने जितने चीजें बताई, चाहे इसमें डिफेंस लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बीवी गुस्से में आकर गिर रही थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना डिफेंस लिया। इस हद तक दलील मिली, मारने की दलील मिली ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। इसका मतलब यह निकला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़कर हमको फैसला लेना चाहिए। और कोई जो है जख्म आ जाए, अब हमारे पास ये सारे रास्ते छोड़ देते। अगर वहजुरुहुन्ना, बिस्तर अलग कर सकते हैं, उसमें भी दो तरीके उलमाए कराम ने बताए, या तो उसके घर में भी छोड़कर आ सकते हैं, या तो खुद अपने घर में, ये ज्यादा तरीका है। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कह, ये ज्यादा तरीका है कि आप अपने घर में ही रखकर छोड़े, यानी दूसरे रूम में रहे या थोड़ा सा बेरुखी बरते। ये जो रास्ते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में जो चल रहा है उसकी बात बताकर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। ये सब रास्ते छोड़कर डायरेक्ट शौहर चेहरे पे मार देता है। जानवर को चेहरे पर मारना या बीवी को चेहरे पर मारना हराम। चीख पुकार करना, इसकी कोई दलील नहीं। गाली गलौज कर देना, इसकी कोई दलील नहीं। फौरन तलाक पर उतर आना, अभी तक भी तलाक की बात नहीं है। मैंने इतने रास्ते आपको बता दिए, इसके अंदर अभी तक भी नहीं। आखिरी मसला है तखीर, उसके बाद है मुशावरत, उसके बाद है तलाक का मरहला। उससे पहले भी अगर मुहाकमा हो सकता है, बड़े लोग मिलकर सॉल्व कर सकते। लेकिन हमारे मुआशरे में या तो डायरेक्ट तलाक, या तो डायरेक्ट मार, डोमेस्टिक वायलेंस, और कुरान मजीद का मिसयूज करते हैं, आयतों का मिसयूज करते हैं, या तो गाली गलोच पर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चेहरे पे मारना, ये फौरन तलाक दे देना बगैर मौके देकर, और इसी तरीके से गाली गलौज करना, इसका कोई सबूत नहीं है। मुआशरा इधर ठहरा हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ये 10 उसलूब में ठहरी हुई है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक निकाह और तलाक के मसाइल को समझने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.